नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ी तर्जुमा कुरान करीम की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने जो आयत पढ़नी है वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वहीद भाई को कोई चैट में समझा दें इनको कि आवाज़ कैसे आएगी, कोई गाइड कर दें उनको प्लीज़। क्योंकि आवाज़ उनको नहीं आ रही तो मैं उनको बता नहीं सकूँगा बोल के। अच्छा जी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इस आयत को देखते हैं। इहदिना, इसमें दो अल्फाज हैं, एक इहदी और दूसरा ना। ठीक है, तो इहदी लफ्ज़ जो है ये निकला है हुदा से। हुदा, हिदायत। ठीक है, अलहुदा, अलहुदा मतलब हिदायत। और ये यही लफ्ज़ आता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। ठीक है, हुद हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। अच्छा, फिर यही लफ्ज़ आता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। हुदा, ठीक है। तो हुदा का क्या मतलब होता है? हिदायत। तो ये उसी से है इहदी। इहदी का मतलब होता है हिदायत दे। हिदायत दे, ना से मतलब बनता है हमें। ठीक है, शुरू में नून आए या बाद में ना आए, इसका मतलब क्या बनता है? हमें। इहदिना, हिदायत दे हमें। सिरात, सिरात का मतलब है रास्ता। हमें हिदायत दे रास्ते की। अल मुस्तकीम, मुस्तकीम मतलब सीधा। हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। ऐ अल्लाह, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। सिरात, ये फिर दोबारा से लफ्ज़ आ रहा है। सिरात का मतलब है रास्ता। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना का मतलब होता है जो, ये जिन, ये जिस, इसके माने में आता है, यानी उन लोगों का रास्ता जो अनआमता। अनआमता में दो अल्फाज हैं, अनआम और ता। ठीक है, देखें ये भी एक लफ्ज़ लग रहा है। मैं, आप में से अक्सर लोग नए हैं मेरा ख्याल है। तो मैंने ये लास्ट टाइम ये बताया था कि लफ्ज़ी तर्जुमा जो है उसमें की सबसे बड़ी टेक्निक जो है वो सीखने वाली वो ये है कि कोई लफ्ज़ बज़ाहिर हमें एक नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत से अल्फाज पे मुश्तमिल होता है। बाज़ दफ़ा दो पे, बाज़ दफ़ा तीन पे, बाज़ दफ़ा चार पे भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि वो लफ्ज़ कितने अल्फाज पे मुश्तमिल है, उसको अलग अलग करना है, फिर उसका एनालिसिस करना है कि किस लफ्ज़ का क्या मतलब है। तो अगर हम ये सीख जाएं तो इसका मतलब है कि हम लफ्ज़ी तर्जुमा सीख गए। और लफ्ज़ी तर्जुमा अगर हम एक दो पारे का लफ्ज़ी तर्जुमा अगर अच्छी तरह हम सीख जाएं तो फिर हमें बाकी पूरा कुरान जो है उसका मोर देन 50%, बल्कि आप यूँ कह लें 60 to 70% उसका मतलब हमें समझ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अनआमता, अनआम इनाम से निकला है। ठीक है, इनाम उर्दू में लफ्ज़ है इनाम, उसी से उससे ये निकला है। इनाम किया, ता का जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है तुम। ता, तुम, इनाम किया तुमने। ठीक है। अच्छा, ये तुम का एक और, तुम मानी का एक और लफ्ज भी हमने पीछे पढ़ा है, जिसका भी आज अब मैंने आपसे पूछा था तो आपने मतलब भी बताया है। वो क्या है? का। का जैसे इया का में आया है, इया का। तो जब का आए तब भी तुम मतलब बनता है, और जब ता आए तो तब भी तुम मतलब बनता है। ठीक है, अनामता, इनाम किया तुमने। सिरात अल्लज़ीना, अनामता, रास्ता उन लोगों का जिन जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने इनाम किया, यानी आपने इनाम किया। जब अल्लाह ताला के लिए बोल रहे हैं तो अदब के लिए, ताज़ीम के लिए आप बोलेंगे, बोल सकते हैं। तो भी कह सकते हैं,
आप بھی کہہ سکتے ہیں، بہرحال جو آپ کو بھی بہتر لگے، جن پر آپ نے انعام کیا، ٹھیک ہے؟ جیسے اب یہ تا کی میں آپ کو کچھ اور مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں خلقتا، تو اس کا مطلب بنے گا تخلیق کیا تم نے، شکرتا، شکر کیا تم نے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں جی، کفرتا، کفرتا کفر کیا یا انکار کیا تم نے۔ اس طرح اور بھی بہت سے الفاظ قرآن کریم میں آپ کے سامنے آئیں گے جن کے آخر پہ تا آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ علیہم، اس میں بھی دو الفاظ ہیں، ایک اعلی اور دوسرا ہم۔ تو یہ اعلی اور ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ علیہم بنتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی نوٹ بک وغیرہ ہے تو آپ اس کو لکھ لیں، بے شک اعلی کو نوٹ کر لیں، اور یہ جو پیچھے لفظ آیا تا آیا ہے اس کو نوٹ کر لیں، اور ہم کو نوٹ کر لیں۔ یہ الفاظ بے شمار دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ کے پاس نوٹ بک نہیں ہے تو آئندہ جب بھی آپ یہ کلاس میں شرکت کریں تو پہلے اپنے پاس کوئی نوٹ بک وغیرہ رکھ لیں، اور ان چیزوں کو نوٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی کام آئیں گی۔ تو اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ یا ان۔ تو علیہم، ان پر۔ تو یہ یہاں تک اس آیت کا پورا کیا مطلب بن گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جو، یا جن پر، انعامتا انعام کیا، علیہم ان پر، انعام کیا تم نے ان پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوبی، غیر، نہ، غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ یا سوائے، ٹھیک ہے؟ مغضوب، مغضوب کا مطلب ہوتا ہے غضب، غضب سے نکلا ہے، اس میں غضب کا لفظ موجود ہے۔ جیسے جیسے قتل سے مقتول ہوتا ہے نا، قتل سے مقتول، جسے قتل کیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح غضب سے مغضوب ہے جس پر غصہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ نہ جس پر غصہ کیا گیا، نہ جس پر غصہ کیا گیا، علیہم ان پر، یہ اعلیٰ اور رحیم یہ دوبارہ سے آ رہے ہیں، ولا، اور نہ، ٹھیک ہے؟ ولا، اور نہ، الضالین، ضالین نکلا ہے ضلالت سے، ضلالہ، ضلالہ، ٹھیک ہے؟ ضلال یا ضلالہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی۔ یہ جمعے کے خطبے میں یہ اکثر زیادہ تر یہ علماء یہ پڑھتے ہیں، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ضلالہ کا کیا مطلب؟ گمراہی، ہر بدعت ضلالت ہے، وکل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الفاظ آپ نے شاید سنے ہوں، جمعے کے خطبے میں بے شمار دفعہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، اس ضلالہ کو آپ نے اردو کے لفظ ضلالت سے مکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ لفظ ذلت، وہ لفظ اور ہے، یہ ضلالت کا لفظ اور ہے، اور ضلالہ کا لفظ اور ہے، اس کو آپ نے اس سے مکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں جو لفظ ضاد سے شروع ہوتا ہے ضلالہ، اس کا مطلب ہے گمراہی، اور اسی سے نکلا ہے ضالین یعنی گمراہ لوگ۔ تو نہ ان پر جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر، ٹھیک ہے؟ تو اس پوری آیت کا کیا ترجمہ بن جائے گا یہاں تک؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا، جن پر غصہ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ جن پر اے اللہ تیرا عذاب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ تو ہم اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں
کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو ہدایت کا ویسے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں، ہدایت کہتے کسے ہیں؟ ہدایت صرف اس کا مطلب راستہ دکھانا نہیں ہے۔ ویسے تو ہدایت کا مطلب جو عام مطلب اس کا کیا جاتا ہے، ہدایت راستہ دکھانا ہی ہے، لیکن صرف راستہ دکھانا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک جا رہے ہیں کہیں پہ، تو آپ راستہ بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ گوگل میپ سے آپ جا رہے تھے، آپ گوگل میپ نے آپ کو بند گلی میں پہنچا دیا، اب آپ کو راستہ نہیں مل رہا، تو اب آپ لوگوں سے راستہ پوچھتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے جی کہ آپ یہاں سے سیدھا جائیں گے، وہاں ایک چوک آئے گا، وہاں سے آپ نے دائیں طرف جانا ہے، پھر جیسے آگے آگے جا کے بائیں طرف مڑ جائیں گے تو آپ کی ڈیسٹینیشن آپ کے سامنے ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک ایک راستہ دکھانے کا یہ طریقہ ہے، راستہ دکھانے کا ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کہے، آپ کسی مثال کے طور پہ کسی موٹر بائک والے سے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، تو کیا کیسے جانا چاہیے، راستہ کدھر ہے، کس راستہ کون سا راستہ جائے گا؟ تو وہ کہتا ہے جی میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، میرے پیچھے پیچھے آئیں، میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ تو اب ہدایت وہ راستہ دکھانے کا وہ طریقہ ہے کہ وہ بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اس کی منزل تک پہنچا کے چھوڑے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری منزل کیا ہے؟ ہم جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل جنت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت میں پہنچنے کا راستہ پوچھ رہے ہیں کہ جنت میں کیسے پہنچا جا سکتا ہے، دنیا میں کیا کیا کام کام کریں ہم تو ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں راستہ دکھا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ پکڑ کے ہماری زندگی کے ایک ایک قدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، اس طرح گویا کہ وہ ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اس راستے پہ چلو تو تمہیں میں جنت تک پہنچا کے چھوڑوں گا۔ ہدایت کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اور وہ راستے کو پھر اب ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کن لوگوں کا راستہ، اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ ویسے یہ میں اب تھوڑا تفسیر کی طرف چلا گیا ہوں، تفسیر کی بات جو ہے وہ ہماری دوسری کلاس تذکیر بالقرآن میں ہوگی، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تو وہاں پہ جب امید ہے کہ اگلی کلاس جو ہوگی تذکیر بالقرآن میں، اس میں آپ کو سورہ فاتحہ کا کی تفسیر بھی سمجھ آ جائے گی، بتا دی جائے گی۔ بہرحال آج کی کلاس میں ہم نے جو الفاظ سیکھے ہیں اس پوری سورہ فاتحہ کے اندر، وہ کیا ہے؟ آمین، الہی قبول فرما، یہ سورہ فاتحہ کے آخر میں یہ الفاظ بولنے چاہیے۔ اس آمین پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ اچھا، یہ الفاظ پچھلے اس میں بھی میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتائے تھے، تو اب اس طریقے سے آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ اس میں جو پہلا کالم ہے سابقے کا، پریفکس کا، یہ وہ الفاظ ہیں جو شروع میں آتے ہیں، جو کسی لفظ کے شروع میں آتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی اور لفظ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے بی ہے، تو بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، تو اس کے بعد کوئی لفظ جڑا ہوا آئے گا، جیسے بسم اللہ میں ہے، بسمی اسم کے ساتھ، نام کے ساتھ، یا اگر باللہ ہی آتا ہے اللہ کے ساتھ، اگر بالرسول ہی آتا ہے رسول کے ساتھ، بالملائکہ فرشتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، للہ اللہ کے لیے، لی قوم قوم کے لیے، للنبیین نبیوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نون جب کسی لفظ کے شروع میں آئے، جیسے نعبد میں ہے ہم عبادت کرتے ہیں، نحمد، یہ قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے نحمد قرآن کریم میں تو پتہ نہیں آتا ہے، یعنی خود جمعے کے خطبے میں یہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، نحمد و نصلی علی رسول کریم، آپ نے سنا ہوگا شاید، میں نے بھی اس میں شروع میں پڑھا ہو، نحمد، ہم تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نحمد، ہم تعریف کرتے ہیں، نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ الفاظ آتے ہیں، نصلی، نسجد، ہم سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نشکرو، ہم شکر کرتے ہیں۔ تو نون جب کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اس کا مطلب بنتا ہے ہم۔
इसी तरह आला जब आता है तो उसका मतलब बनता है पर। ठीक है, जैसे अलैहिम आया था, तो आला का मतलब क्या बनता है? पर। अलल्लाहि अलल्लाहि या अलल रसूली, रसूल पर। अलल मुमिनीना, मुमिनीन पर। अच्छा, अब दूसरी तरफ जाएं। दूसरा जो कॉलम है सुफिक्स का, ये लाहक़ी से उर्दू में कहते हैं, और ये वो अल्फाज हैं जो बाद में आते हैं, इनके शुरू में कोई लफ्ज़ जुड़ता है। ठीक है, जैसे इया का, ये पहले इया आया, उसके बाद में का आया, तो इसका मतलब बनता है तुम्हारी, ये तुम्हारा या तुम। ना, हम। ता जैसे अनामता में आया, ये आज हमने पढ़ा हम, और ये भी हमने आज पढ़ा है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, बस आसान लगी होगी। तो मुझे आपका फीडबैक चाहिए होगा क्लास, इस क्लास के हवाले से आप अभी देना चाहते हैं, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस क्लास के हवाले से, या कोई अगर आप फीडबैक देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये जो क्लास है, ये हर ये हर हफ्ते में एक बार होती है। ठीक है, ये वीकली क्लास है। और ये क्लास इसी दिन, इतवार के दिन 9:30 बजे होती है। हर हफ्ते में एक दिन होती है, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग क्लास के बाद यूट्यूब पे और फेसबुक पे आपको मिल जाया करेगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।